बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 19 मार्च 2026 जुमेरात का दिन है। मुसलसल ख़बरें नाज़रीन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के हवाले से, इसराइल और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के हवाले से देते आ रहे हैं। बड़ी वजह आप सबको मालूम है कि इन दो ममालिक में इस टाइम पे जंगें चल रही हैं और ज़्यादा इशू और ज़्यादा ख़बरें इन्हीं की आ रही है। आज ईरान पे एक बार फिर बात करेंगे, साथ अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे। ईरान के गैस की तनसीबात पे हमले किए गए। अमेरिका का कहना है कि इसराइल को गुस्सा आ गया था। ईरान ने उस गुस्से को मशरिक़ वस्ता की तरफ डाइवर्ट किया। सऊदी अरब में, कतर में और मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमले किए गए। ज़्यादा नुकसान दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गैस LNG पैदा करने वाले जो वहाँ पे पैदा होती है बंदरगाह, उस पे हमला किया गया। ज़्यादा नुकसान उसको पहुँचाया गया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो कहा जा रहा है कि ईरान इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता, मशरिक़ वस्ता पे क्यों नहीं करता, तो जो रात को हमले किए गए हैं वो तफसील आपको देंगे। हैरान कुन है कि जो इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों को जो ईरान के ताकतवर मिसाइल ने निशाना बनाया है, जो तबाही हुई है, उस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन सऊदी अरब, पाकिस्तान ने ईरान को मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया है, जबकि सऊदी अरब की कॉल पाकिस्तान के पास आती है और पाकिस्तान पहुंच जाता है अरब ममालिक की मीटिंग में। वहाँ पे जो 4 अहम ममालिक हैं, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब, उनकी अलहदा से एक नशिस्त होती है जो इंतहाई अहम है। उस हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस पे ही एक प्रोग्राम किया था कि अरब ममालिक की नज़रें अब अमरीकी अड्डों की बजाय उनको निकालने के लिए तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र की तरफ लगी हुई हैं। आज उस पर एक मीटिंग हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। अरब ममालिक की इस मीटिंग में ईरान पर हमले की मज़म्मत की गई, ताहम जिन्होंने हमला किया गया उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये रोडमेंट्री ड्रोन जो हैं किन किन ममालिक से सप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, पाकिस्तान ने उसका सुराग लगा लिया है। इस पे बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने ईद उल फितर के बायस अपने दोस्त ममालिक के कहने पे जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ये आर्जी जंग बंदी होगी। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील लेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है वो हमें दरकार है। नाज़रीन शुरू करते हैं ईरान से। वो जो कहा जाता है, जो हम भी कह रहे हैं, बार बार इसी पे जोर देते हैं, मगर इसका दूसरा पहलू जब उस पे सोचते हैं तो फिर बात समझ आती है। हम सब यही कहते हैं कि ईरान ने, जो हम सुनी है और हम कहते भी हैं कि ईरान ने लबनान में, यमन में, सूडान में, इन ममालिक में, सीरिया में, इन ममालिक में अपनी प्रॉक्सी बना के मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ दी। उसके बारे में दलील ये दी जाती है कि शिया सबसे बड़ा मुल्क है ईरान का, इसीलिए शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन ममालिक में शियाज़ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, इसलिए ये उनकी प्रॉक्सी को सपोर्ट करते हैं। जो प्रॉक्सीज इन्होंने बनाई हैं उनको ये काफ़ी भारी अरबों डॉलर की सरमायाकारी सालों साल से कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ नाज़रीन अगर देखा जाए तो वो जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं वो ज़्यादातर इसराइल पे हमले करती है और फ़लस्तीन के हक़ में बात करती हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा नाज़रीन जो सबसे अहम है, जो ईरान को लगता भी था और ईरान उस पर अपने आप को मजबूत भी किया हुआ था, क्योंकि जैसे ही इन ममालिक में प्रॉक्सी ख़त्म हो रही थी, इन ममालिक में ईरान की प्रॉक्सी कमज़ोर हो गई और आखिर में ख़त्म होकर बड़ी करीब पहुंच गई, तो आपने देखा कि इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान का रुख किया। ये ईरान को पहले से पता था, इसलिए वो अपनी प्रॉक्सी, हर मुल्क अपने मुताबिक जो है वो काम करती है। हमने भी अफ़गानिस्तान के साथ मिल के रशिया को रोकने की कोशिश की थी। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, तो ईरान ने अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क का दिफा करने के लिए उनको जो मुनासिब लगा, जो हमारी नज़र में गलत है, उनकी नज़र में वो ठीक था। और वो साबित भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉक्सीज का ख़त्म होना ईरान की बका का मसला बन गया है। अब ईरान को मुश्किल आ रही है। हम देख रहे हैं, अगर आप इस पर तवज्जो दें और मुकम्मल तौर पे देखें तो ऐसा ही है कि ईरान जो फील कर रहा था और जिस सोच से ईरान ने ये शुरू की थी, उस हिसाब से ईरान ठीक जा रहा था। बहरहाल नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, इसराइल और अमेरिका अपने जाल में कामयाब हो रहे हैं। ईरान के
گیس کی مصنوعات، گیس کی تنصیبات، پارس پہ حملہ کرنا، یہ جو اجلاس عرب ممالک میں بلایا گیا تھا اس کو ناکام کرنے کے لیے ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک بار پھر مسلم ممالک جو ہیں وہ ایران کے خلاف ہو جائیں گے۔ مکمل ایک گیم کی کھیلی جا رہی ہے جس میں پاکستان اور ترکی کو ہر لحاظ سے اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، ترکی بھی سیم اسی طرح کا رول ادا کر رہا ہے اور ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ترکی پہ اب تک 7 میزائل فائر ہو چکے ہیں، جس میں ترکی نے کنفرم بھی کیا ہے کہ تہران سے عراق کی طرف جو آ رہے ہیں راستے کے ذریعے وہ نیٹو نے تباہ کر دیے ہیں۔ انٹرسیپٹرز جو وہاں پہ لگائے گئے تھے نیٹو کے پیٹریاٹ سسٹم، انہوں نے تباہ کیے، مگر ہم نے معلومات کیے وہ تہران سے ہی آئے ہیں۔ اب ایران تو ایک جاسوسی کا گڑھ ہے جہاں پہ ان کے خفیہ ادارے کے سربراہ سیف نہ ہو، آپ اندازہ لگا لیں، یہ ایک بڑی ناکامی تصور ہوتی ہے کہ آپ کے خفیہ ایجنسی کے سربراہ شہید کر دیے جائیں، اور وہ اس ٹائم پہ جب آپ کے 40 ٹاپ کلاس کے جو لیڈرز اور جرنیلز ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے میں چیف سیکیورٹی سیکٹری جو تھا علی لاریجانی، ان کی شہادت کے بعد، پھر آپ کے پاس زاران انقلاب کے سربراہان کی شہادت کے بعد اب دوبارہ جو ہے ایک اور حملہ کیا گیا، اور اس کی بڑی وجہ ناظرین سر عام گھومنا، بازاروں میں نکلنا، لوگوں سے ملنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، اسی کی وجہ سے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں جتنے بھی سربراہان اور ایجنسی کے سربراہان جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک بڑی ناکامی تو تصور کی جا رہی ہے، اس سے کمزوری تو واقع ہوگی۔ ساتھ ہی ناظرین اگر آپ دیکھیں جو کہا جا رہا ہے کہ رات کو جیسے ہی حملہ ہوا ایران پہ، تو ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی، اس میں وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے غصے میں کیا ہے، بچہ ہے، بگڑا ہوا بچہ ہے، غصے میں کر سکتا ہے، کسی کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، شہرک کو تباہ کر سکتا ہے، خیر اس کو اجازت ہے۔ کہتا ہے کہ قطر پہ حملہ تو ایران نے کر دیا، دوبارہ حملہ کرے گا تو ہم تباہ کر دیں گے ان کے پورے سسٹم کو، ان کے گیس کی مصنوعات کو، ان کی گیس کی تنصیبات کو۔ رات قطر میں جو تباہی مچائی، جو ان کی معاشی شہر گئے راس لفان، اس بندرگاہ کو جہاں پہ قدرتی ایل این جی جو ہے پوری دنیا کو جاتی ہے، اسپیشلی یورپی ممالک اور ایشیائی ممالک کو، ان پہ حملہ کیا ہے اور وہاں پہ کافی تباہی مچائی ہے۔ جہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے عرب ممالک میں، جہاں پہ ترکی کو اور پاکستان کو عرب ممالک کے اجلاس میں وہ اہمیت دی جا رہی ہے جو ان کے اپنے عربوں کو نہیں دی جا رہی، اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ مگر جو حملے کیے تھے زیادہ تر متحدہ عرب امارات کے انٹرسیپٹر بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کے جتنے انٹرسیپٹرز ہیں، پیٹریاٹ اور تھاٹ، جو فضائی دفاعی نظام ہے، انہوں نے 95-96% جو ہے وہ ایران کے میزائلز، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو جو ہے، جو شہید ڈرون ہیں 136، ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہ کافی میزائلز وغیرہ جو ہے وہ گرے ہیں، جس کی فوٹیجز اور ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہیں۔ قطر میں تباہی ہوئی ہے، اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ قطر نے ایران کے اتاشی اور جو سفارتی عملہ ہے، جو سیکیورٹی ہے، جو فوجی عملہ ہے، فوجی اتاشی ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اپنے ملک سے نکالنے کا اعلان کیا ہے کہ فوری طور پہ ملک چھوڑ دیں۔ تو اب ایران جو حملے کر رہا ہے مشرقی وسطی ممالک پہ، اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کے مفادات ہیں امریکہ کے اور ان کے اڈے ہیں، اور اگر ہماری تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان مسلم ممالک کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ جل اٹھے گا۔ اس سے فائدہ ناظرین اگر ایران حملے کرتا ہے اور اگر امریکہ حملے کرتا ہے، امریکہ اور اسرائیل تو ایک سوچ پہ کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا ہے۔ ایران کی مجبوری ہے، وہ اپنی مجبوری میں اپنی سروائیو کے لیے وہ یہ طریقہ کر رہا ہے کہ ان ممالک کو زور دیں گے تو یہ جنگ رک جائے گی، ورنہ ایران پہ جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، ایسی میسو بمباری کی جا رہی ہے ایران پہ کہ وہاں کچھ بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ ان کے سربراہان تو چھوڑیں، ان کے فوجی افسران تو چھوڑیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے، جو 20-25 سال میں پھر یہ آباد بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی تباہی جو ہے انہوں نے پھیر دی ہے۔ پھر بھی ایران کی قوم جو ہے وہ کھڑی ہے، یکجٹ ہو کے کھڑی ہے، اور حیران کن طور پہ
جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاور کو تقسیم کیا ہوا ہے 31 صوبوں میں، اور آرمی چیف وغیرہ سے پوچھنا نہیں پڑتا جوابی حملے میں، اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی چیز ایران کی کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ سرنگیں جو بنائی ہوئی ہیں، جو ان کے ٹنلز ہیں کئی کلومیٹرز تک ہیں، انہوں نے اپنے اسلحے کو، ان کو پتہ ہے کہ اپنے میزائلز اور ڈرون کی ٹیکنالوجی کے باعث ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ انہوں نے ان کو سنبھال رکھا تھا۔ اور اب تک امریکہ نے لاکھ کوشش کر لی، زیادہ تر تباہی انہوں نے کی امریکہ نے، مگر جو پہاڑوں کے نیچے ٹنلز بنائی ہیں کئی کلومیٹر تک، وہاں پہ ڈرون کی فیکٹریاں بھی کام کر رہی ہیں، روزانہ ڈرون بھی بن رہے ہیں، روزانہ میزائلز بھی بن رہے ہیں، اور اس میں کافی فائدہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ جو ایک بہت بڑی کامیابی ایران کی تصور کی جاتی ہے وہ ان کے انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں، جن میں ایٹمی تنصیبات ان کے شامل ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ڈرونز اور ان کے میزائلز شامل ہیں۔ امریکہ ٹرمپ کی ٹیم کا جو اہم کھلاڑی تھا ناظرین، انسدادی دہشت گردی کا سربراہ جو کینٹ، انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر کو شہید کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی، یہ کام امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایران ایٹم بم بنانے کے قریب بھی نہیں تھا۔ ٹرمپ کے ایک اہم ممبر نے انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے ریزائن دے دیا تھا، اور ان کے اب یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ عمان نے بھی کہہ دیا ہے، کیونکہ عمان ان کو چیئر کر رہا تھا۔ تو عمان نے جو انٹرویو دیا ہے باقاعدہ ایک غیر ملکی جزیرے کو، اس میں یہ کہا ہے کہ ایران کے مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے، پھر ان پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایران تو سب کچھ مان رہا تھا۔ مگر ایک پلان تھا ناظرین، ایران کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا، ان کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا۔ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ ان کے میزائل پروگرام کو جب تک تباہ نہیں کیا جاتا، ایران اس طرح آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ان کی پراکسیز کو ویسے بھی اسرائیل نے ہی ختم کیا ہے، امریکہ نے ہی ختم کیا ہے۔ عرب ممالک اور ایران اس ٹائم پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، پاکستان کا انتہائی اہم رول ہے۔ اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ترکی اور مصر کی اہمیت ناظرین اس لیے بڑی ہے کہ 36 سال سے جو امریکہ کے اڈے تھے ان مشرق وسطیٰ ممالک میں، زیادہ مسلم ممالک تو اب بھی اسرائیل اور امریکہ سے ملے ہیں، وہ انہی اڈوں کو برقرار رکھیں گے۔ مگر سعودی عرب، عمان ہو گیا، یہ ممالک، کویت اور بحرین ممالک، یہ ممالک جو آگے ہیں، ان کی نظریں مصر پہ، ترکی پہ اور پاکستان پہ ہیں، کہ یہ تینوں چونکہ مسلمان ممالک ہیں اور رینکنگ میں یہ بڑے اچھے ہیں، اور پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، اور ترکی کے پاس ڈرون پوری دنیا میں تیسرا بڑا ملک ہے، جو ترکی کہہ رہا ہے کہ 65% دنیا کے ڈرون ہم بنا رہے ہیں۔ اکنجی ڈرون اور 72 ڈرون ان کے کافی مشہور ہیں، جو پاکستان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ڈرون کے حوالے سے اور بحری جہاز بنانے کے حوالے سے ترکی کافی آگے گئے، ان کی رینکنگ بھی بڑی اچھی ہے۔ دنیا کا 7واں بڑا ملک جو فوجی لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے، فضائیہ کے لحاظ سے پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت دو طرح کی ہے، ایک تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فضائیہ، دونوں ٹاپ کلاس ہیں، مسلم ممالک میں تو سب سے بہتر ہے۔ مصر کی آرمی اور ان کی فضائیہ، ان کے پاس بہترین فائٹر جیٹ ہیں، وہ بھی رینکنگ میں اچھی ہیں۔ لہٰذا ان تین ممالک پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور ابھی جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے مصر کو، اس پہ ہم 2-3 پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ اگر ہماری پرانی ویڈیو دیکھ لیں، ایک تو 2 دن پہلے دیکھ لیں، کل کی دیکھ لیں، اور 2-4 مہینے پہلے میں آپ کو ٹیگ کر دے گا اپنے کمنٹ سیکشن میں، کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ آگے جا کے امریکہ کے اڈے ان مسلم ممالک کا تحفظ نہیں کر پائیں گے اگر ایران نے حملے کر دیے، تو پھر ان مسلم ممالک کی نظریں جو ہیں مصر پہ، پاکستان پہ اور ترکی پہ ہوں گی، اور اگر ان کا دفاعی معاہدہ آپس میں بن جاتا ہے تو یہ نیٹو طرز سے بہتر ہوگا۔ اب وہ کوشش کی جا رہی ہے، ان ممالک کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو عرب ممالک میں پاکستان کو بلایا گیا ہے، ترکی کو بلایا گیا ہے، حالانکہ یہ عرب ممالک نہیں ہے، اور تمام تر اسلامی ممالک کو بھی نہیں بلایا گیا۔ عرب ممالک میں ترکی کو، مصر کو، پاکستان کو بلایا گیا۔ تو اب وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بھی میٹنگ چل رہی ہے، اور ایک تو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان پھر ایک ایسی مشکل میں پھنستا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے اور ہم تماشا دیکھیں۔ اب جب ایران نے واپس بڑا وار کیا ہے، بڑی تباہی مچائی ہے، تو اس کے بعد جنگ کے خطرات، جنگ کے بادل
مزید زیادہ ہو گئے ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے بھڑنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو وہی خواہش اسرائیل کی اور امریکہ کی ہے جس کو اس ٹائم پہ پورا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جو بات کی جا رہی تھی کہ جو کہتے تھے کہ ایران اور اسرائیل پہ حملے کیوں نہیں کرتا، ایران نے اسرائیل پہ جو رات کو حملے کیے ہیں، جو میزائل کی بارش کی ہے، جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ان کے وہ میزائل جو نئے میزائل تھے، جو کہ کسی نے دیکھے بھی نہیں تھے، اماد میزائل جو اس میں اچھا ورژن ہے، فتح 2 میزائل جو ہائپرسونک ہے، سجیل میزائل، خیبر شکن میزائل، یہ سارے وار کیے ہیں اسرائیل پہ، اسرائیل کے مختلف شہروں میں۔ ایک تو ناظرین آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، ایران کے جب ڈرونز اور میزائل جاتے ہیں تو مسلم ممالک، سیریا ہو گیا، اردن ہو گیا، عراق ہو گیا، یہاں پہ اسرائیل کے اور امریکہ کے دفاعی نظام پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تھارڈ سسٹم، پیٹریاٹ سسٹم، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ ان کے انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں، ان کے فائٹر جیٹ ہوتے ہیں، ان کے ریڈار پہلے ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ مسلم ممالک میں ان غیر ملکیوں کے ان اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انٹرسیپٹرز دفاعی نظام جو ہوتے ہیں، تھارڈ پیٹریاٹ اور فائٹر جیٹ وغیرہ جو ان کے کھڑے، وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں راستے میں، تاکہ اسرائیل تک یہ میزائل نہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر اسرائیل تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نیوی امریکہ کی کھڑی ہوتی ہے اور اسرائیل کی، وہ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے پھر جا کے ناظرین ان کا اپنا اسرائیل نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا ہے، جو ڈیوڈ سلنگ ہے، جو آئرن ڈوم ہے، جو آئرو 3 ہے، جو آئرو 2 ہے، جو پیٹریاٹ ہے، جو تھارڈ ہے، یہ 5 سسٹم کو عبور کرنا کوئی اتنا آسان ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی رات کو جو کارنامہ دوبارہ سر انجام دیا، جو بارش کی ہے میزائلوں کی، بڑی تباہی مچائی ہے۔ اس میں خیفہ میں جو اسرائیلی بندرگاہ شہر کے آئل ریفائنری ہے، وہاں پہ دوبارہ حملہ کیا ہے۔ جو نپتیم ایئر بیس ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب میں بین گوریان جو ہے ایئرپورٹ، اس پہ جو ہے پروازیں بھی معطل ہو گئی ہیں، اور ایئرپورٹ جو ہے وہ جل رہا ہے، وہاں پہ بھی تباہی مچائی ہے، فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ گلیلی جو ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا، وہاں پہ چوکیاں جو ہے وہ تباہ کی ہے۔ ایلات میں جو ہے وہاں پہ حملے کیے، تو کافی تباہی مچائی ہے۔ وہاں پہ زیادہ تر جو بڑے میزائل ہیں ان کے ہورن شیئر میزائل جو ہائپرسونک ہیں، فتح میزائل جو ہائپرسونک ہیں، آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہیں، 14-15، چونکہ ان کی تصدیق مکمل طور پہ نہیں ہو رہی، 15 تک بتایا جاتا ہے، 14 میک بتایا جاتا ہے، 12 میک بتایا جاتا ہے۔ بہرحال ہائپرسونک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور دنیا کے خطرناک ترین میزائلز ہیں، جو رخ بھی سمت بھی اپنی بدلتے ہیں، اور انٹرسیپٹر کو دیکھتے ہوئے جیسے انٹرسیپٹر اس کے نزدیک آتا ہے، اگر انٹرسیپٹر 1200-1300 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جا رہا ہوتا ہے، اور ایران کا میزائل 1000 سے جا رہا ہوتا ہے، یکدم جب قریب آتے ہیں تو ایران کا میزائل جو ہیں، جو نئے لیٹسٹ جدید میزائل ہیں، جو ڈانسنگ میزائل ہیں، جو سمت بدلتے رہتے ہیں، انٹرسیپٹر اس کو پکڑ نہیں سکتا، جیسے ہی قریب آتے ہیں وہ اپنی رفتار کو 2000 پہ لے کے جاتا ہے اور وار کرتا ہے۔ تو دنیا کے ماڈرن ترین انٹرسیپٹرز جو ہے وہ اب تک ایران کے ان میزائل کا توڑ نہیں نکال پا رہے، اتنے خطرناک میزائل ہیں ان کے۔ انہوں نے تباہی وہاں پہ جو ہے وہ پھیر دی ہے، اور ٹرمپ کا بیان ناظرین اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ایران کو غصہ آ گیا تھا، بس اتنی سی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر مسلم ممالک میں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ مسلم ممالک آپس میں نہ لڑے، جو اس ٹائم پہ اسرائیل اور امریکہ چاہ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پاکستان مسلم ممالک میں ایک تو ایران بھی پہلا ملک تھا دنیا میں جس نے پاکستان کو 1947 میں مسلم ممالک میں پہلا ملک تھا جس نے تسلیم کیا تھا۔ ترکی کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر دنیا میں پہلا مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ترکی تھا۔ ان کے ساتھ اربوں ڈالر کی تجارت بھی وہ کر رہا ہے۔ دیگر مسلم ممالک کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ بھی برابر جو ہے باقاعدہ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور تسلیم کرنے کے قریب ہے۔ مگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، اور اللہ کرے کہ پاکستان اس جنگ میں نہ کودے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیک میں ہیں، ہر لحاظ سے ہم نے سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے۔ عرب ممالک میں زیادہ تر متحدہ عرب امارات میں 20 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں، اس طرح سعودی عرب میں 20-22 لاکھ کے قریب وہاں پہ بھی پاکستانی ہیں جو ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی بڑی فکر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دبئی میں حالات خراب ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ سعودی عرب میں حالات خراب ہوں۔ یار 45-40 لاکھ 45 لاکھ
پاکستانی اگر وہاں پہ رزق کما رہے ہیں، مسلم ممالک ہیں چاہے جیسے بھی ہیں، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چلتا ہے، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ انہی ملک کو سپورٹ کرے جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ بطور پاکستانی یہاں پہ شیعہ سنی کو تو امریکہ نے خود ہی ختم کر دیا۔ جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سنی بھی اپنے آپ کو ابھی شیعہ کہہ رہے ہیں، کہ آپ کہیں نا کہ وہ کافر ہے۔ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانے والے یہی اسرائیل اور امریکہ تھے، یہ بیج بونے والے بھی وہی تھے، اور انہوں نے ایران پہ حملہ کرنے کے بعد وہ نفرت جو تھی وہ بھی ختم کر دی ہے۔ سارے مسلمانوں میں اتحاد اب نظر آ رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر عوام میں اتحاد ہے، عام لوگوں میں اتحاد ہے۔ بڑے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ آگے بڑھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 200 ارب اس جنگ میں جھونک دیے اور 200 ارب مزید تقاضا کر رہا ہے۔ جو امریکہ کے سینیٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سینئر سینیٹر ہیں کرس مرفی، ان کا کہنا ہے کہ 200 ارب تو آپ نے جھونک دیے ہیں، 200 مزید آپ مانگ رہے ہیں۔ درجنوں امریکیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اب حالات مزید سخت ہو رہے ہیں، اور ایران کے جو نئے لیڈرز آ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران کا ڈھانچہ جو ہے وہ ایک مکمل نظام ہے۔ آپ ان کے جتنے بھی لیڈر آئیں گے آپ ان کو مارتے جائیں۔ کوئی دوسرا ملک ہوتا، ان کے سربراہ یا فضائیہ کے سربراہ، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سے پسلارہ کو مار دو، پھر وہ ہار کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ ایران میں ایسا نہیں ہے۔ ایران نے اپنے آپ کو کافی مضبوط کیا ہوا ہے، وہاں پہ نظام بڑا مضبوط ہے، عوام ابھی بھی سڑکوں پہ ہیں، ان کے لیڈر ابھی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، مگر ان کے لیے مشکلات ہیں۔ جنگ کو مزید آگے لے کے جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل۔ امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، انہوں نے اپنی ڈیٹ بھی پوسٹ پون کر دی ہے، جو چائنا کے لیے جا رہے تھے 28 مارچ سے اب بڑھا کے 2-3 اپریل پہ لے کے گئے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ امریکہ جائیں، چین جائیں، امریکہ جب چین جائے تو جنگ ختم ہو گئی ہو، کیونکہ وہاں پہ چین بھی بار بار اس پہ بات کرے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہ رہا ہے، مگر ڈیٹ بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہ رہا، اسرائیل امریکہ کو نکلنے نہیں دے رہا، اور امریکہ کا موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو غیر روایتی تھا، جو واقعی غیر روایتی ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، جنگ میں آنے کے بعد نکلنے کا راستہ دیکھ رہا ہے، مگر اسرائیل اس کو چھوڑ نہیں رہا، جس سے نقصان جو ہے وہ پوری دنیا کو اس ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں جو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ نے دیکھا اس میں کافی کشیدگی آئی، پاکستان نے حملے کیے، تباہی مچائی افغانستان میں۔ ترکی نے، سعودی عرب نے، قطر نے پاکستان کو راضی کیا ہے کہ عید ہے، جنگ بندی کر دیں۔ پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تقریباً 24 مارچ تک۔ پاکستان کوئی حملہ نہیں کرے گا، پاکستان نے یہ روک دیا۔ افغانستان نے بھی اعلان کر دیا، وہاں پہ آج عید ہے، افغانستان کے لوگوں کو عید مبارک ہو۔ اور افغان حکومت نے بھی جنگ جو ہے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اب بھی ٹائم ہے، افغان طالبان سدھر جائیں، یہی ٹائم ہے، یہ موقع آپ کو ملا ہے۔ اس میں آپ سوچیں کہ آپ جو پاکستان کے دہشت گردوں کو، شدت پسندوں کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھکانے دیے ہوئے ہیں، اگر یہ آپ ختم کرتے ہیں، پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرتے ہیں۔ جب تک آپ کی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، آپ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بن ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک آزاد ملک ہو، آپ کسی سے بھی تعلق رکھ سکتے ہو، مگر پاکستان کبھی نہیں چاہے گا، دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ ان کا 78 سال کا دشمن آپ کی پناہ گاہ میں موجود ہو، کیونکہ وہی انسرجنسی اس نے ہمارے 2 صوبوں میں پیدا کی ہے۔ اس سے پہلے اشرف غنی حامد کرزے استعمال ہوتے تھے 25%، آپ 100% استعمال ہو رہے ہو۔ جو پاکستان کی سوچ تھی کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کے یہ 2 صوبے جو ہے یہاں پہ انسرجنسی کے حالات ختم ہو جائیں گے، مگر آپ نے مزید بڑھکا دیا اس کو۔ جو پاکستان کو سمجھ آئی، اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کر لیا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سال 2026 پاکستان نے طے کیا ہوا ہے رجیم چینج کا، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان رجیم چینج نہیں کر رہا، وہ ناظرین آپ اگر سوچیں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ حماقت میں جی رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ جب آپ ایک ملک کی، جیسے ہمارا پاکستان ہے، ہماری فوج پہ، ہماری فضائیہ پہ، ہماری پولیس پہ، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اگر کوئی مسلسل بمبارمنٹ کرے فائٹر جیٹ سے، تو کیا وہ آپ کے خلاف آپ کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا؟ تو پاکستان وہی کر رہا ہے۔ پاکستان ان کی حکومت کو یہ ایک
فیز ہوتے ہیں، 3-4 فیز میں پاکستان نے ان کو بتانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ ہٹ ہو رہے ہیں، آپ کے اسلحے کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ان فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آپ شدت پسند دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو آخر میں پھر بچتا کیا ہے؟ جب سارا وہاں پہ نظام ختم ہو جائے گا، دفاعی نظام جو ان کی سیکیورٹی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو پھر کون بچتا ہے؟ تو خانہ جنگی کی بات نہیں ہے افغانستان میں، خانہ جنگی ایسی جلدی نہیں آئے گی، لوگ وہاں پہ خوش ہوں گے طالبان کی حکومت جانے کے بعد، کیونکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ زبردستی کی حکومت ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، یہ کوئی الیکشن جیت کے تو نہیں آئی، جنگ جیت کے آئی ہے، مگر جس کے بلبوتے پہ آئی ہے اس کی میں بات زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ خود سمجھ رہے ہیں ناظرین، جو کہتا ہے کہ ہم نے نیٹو 20 ممالک 22 ممالک کو ہرایا، امریکہ کو ہرایا، سپر پاور رشیا کو ہرایا، تو ہم کہتے تھے نا کہ پاکستان نے اگر حملہ کر دیا تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان مظلوم ہے۔ وہ مظلوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں، وہ جس کے دم پہ لڑتے رہے، جس کے دم پہ انہوں نے 2 عالمی طاقتوں کو شکست دی، جس کے دم پہ نیٹو یہاں سے بھاگا، اب وہی ان کو ٹائٹ کر رہا ہے۔ تو اب افغان حکومت کی پوزیشن دیکھ لیں، اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو ٹھیک ہے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، مگر اس قابل ہے نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ لمبی جنگ کریں۔ یہ واپس پہاڑوں میں پھر جائیں گے، وہی گوریلا وار کریں گے، گات لگائے بیٹھے ہوں گے، دوسرا کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ پاکستان کے خلاف تو ویسے بھی 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے، تو پاکستان نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے۔ آگے پاکستان جو ہے ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ شدت پسند دہشت گردوں کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھائے۔ جو ناظرین ڈرون ان کو فراہم کی جا رہے ہیں، روڈ ملٹری ڈرون، یہ وہ ڈرون ہے جو سگنیچر چھپانے کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ جیسے بڑے ڈرون ہوتے ہیں اسرائیل کے، چائنا کے، امریکہ کے، شہید ڈرون 136 ایران کے، وہ آسانی سے ٹریس بھی ہو جاتے ہیں، ان کو گرانا مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی گرائے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ڈرونز ہیں روڈ ملٹری ڈرونز، ایک تو افغانستان میں کوئی فیکٹری وغیرہ ہے نہیں، کوئی ملک اس کو دے گا نہیں، چھپ چھپا کے یہ ڈرون آتے ہیں۔ ایک خلیجی ملک ہے، اور بہارات کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ خلیجی ملک کا نام لینا اس ٹائم پہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان کا نام نہیں لیا ہے، آگے جا کے مسائل بنیں گے۔ اور بھارت جو ہے یہ ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ یہ ایسے ڈرون ہیں کہ دیسی ساخت کے لگتے ہیں، مگر اس میں وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے 5 سے 10 کلو، تاکہ تباہی مچا سکیں اور پاکستان کو مشکل میں ڈالا جا سکے۔ ان کا دفاعی نظام نہیں ہے، اس لیے ان کے دفاعی نظام کو تھوڑا بہت اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آگے جا کے ان کو تھوڑے بہت ریڈار وغیرہ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے میزائل ان کو بنانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان کے لیے بنائے جائیں گے کہ کسی طریقے سے وہ 100 150 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان میں وار کر سکے۔ تو پاکستان ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، اور ان ڈرونز پہ بھی پاکستان کی نظر ہے۔ جو پاکستان نے وار کیا تھا، ان ڈرونز کو تباہ کیا تھا، ڈرون کے ورکشاپ کو تباہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہاسپٹل کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، اسلحے کی ڈیپوز کو جب آپ تباہ کرتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہوگا، مگر یہ 400 ہلاکتوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو سراسر فیک نیوز ہے، کیونکہ ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو لسٹ جاری کی جا رہی ہے، وہ زندوں کی جاری کی جا رہی ہے کہ یہ زخمی ہے، بیچ میں جو بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں ان کی لسٹ، ان کے پتے، ان کے والدین، والدیت، وہ افغانستان شو نہیں کر رہا۔ ہو گئی ہوں گی، ہونا نہیں چاہیے کولیٹرل ڈیمیج، عام لوگوں کی ہلاکت جو ہے وہ نقصان دے گی پاکستان کو آگے جا کے، مگر چونکہ وہاں پہ بیس تھا، نیٹو کا پرانا بیس تھا، اس پہ حملہ کرنا، فونکس پہ، ان میں اسلحے کی ڈپو کو تباہ کرنا، وہاں پہ شعلے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو پاکستان نے اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان ایک نان پروفیشنل آرمی ہے یا فضائیہ جا کے عام لوگوں پہ حملے کر دے گی۔ بڑی پلاننگ ہوتی ہے، بڑی طریقے سے ہوتا ہے، مارک کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس بنا پہ پاکستان کارروائی کرتا ہے۔ اب ان کے ڈرونز کو زیادہ تر تباہ کر دیا گیا ہے، ٹائم ملا ہے افغانستان کو سدھرنے کے لیے۔ میرے خیال میں 4-5 دن بہت زیادہ ہیں، طریقے سے اگر وہ سوچیں، راضی ہو جائیں، لکھ کے پاکستان کو دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پاکستان کے دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنا کوئی ایک ملک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ادروائز کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر 2026 میں آپ کی حکومت کا دڑن تختہ جو ہے وہ قریب ہوگا۔ ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔